बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है खौफनाक नावल मासूम बलाएं, एपिसोड नंबर 2। जब हमले की हालत शदीदतर होने लगी तो खात्मा खौफ से दीवानी हो गई और भाग गई। मर्द ज्यादा मजबूत फितरत का मालिक था और आखिर तक उसी जगह मौजूद रहा था। मौत के बाद की कैफियत को देखकर डॉक्टर शीन की तरह वो भी बहुत लर्जा था। डॉक्टर की उस ऐलान पर कि ये वाकया पुलिस की सुपुर्दगी का है, उस शख्स ने अपनी कोशिश अहवा को तर्क कर दिया और अपना नाम कमल राय बताते हुए उस बात पर खुद भी इसरार किया कि मुकम्मल पोस्टमार्टम होना चाहिए। अपने इस इसरार की वजूहात भी उसने बड़ी साफ गोई के साथ जाहिर कर दी। ये औरत रूप कुमारी उसकी रिश्तेदार रही थी और उसे डर था कि कहीं इसकी मौत की जिम्मेदारी उसके ऊपर न डाल दी जाए। चुनाचे चीर फाड़ के जरिए लाश का मुकम्मल मुआयना किया गया। किसी मर्ज या जहर का कोई सुराग दस्तयाब ना हो सका। कल्ब की एक मामूली सी शिकायत से कतई नजर रूप कुमारी एक मुकम्मल सेहत की मालिक रही थी। मौत का सबब कल्बी करार दिया गया, लेकिन डॉक्टर शीन को मुकम्मल यकीन था कि रूप कुमारी की मौत से कल्ब को कोई ताल्लुक ना था। ये बिल्कुल जाहिर था कि रूप कुमारी की मौत की तय में वही सबब या वही मुखलिक शय कार फरमा थी जिसने बाकी सब दूसरे मरीजों का काम तमाम किया था। लेकिन मेरी नजर में एक नुमाया बात ये थी कि रूप कुमारी का मकान इस मुकाम से बहुत करीब था जहां जलाल के बयान के मुताबिक मुखर्जी की सुकूनत थी। इसके अलावा अगर डॉक्टर शीन का अंदाजा दुरुस्त था तो कमल राय का ताल्लुक इसी दुनिया से था जिसे मुखर्जी या जलाल मुतल्लिक थे। ये बज़ाहिर एक ऐसी दरमियानी कड़ी थी जो कि मुखर्जी और रूप कुमारी के वाकयात को बाहम जोड़ रही थी। बाकी तमाम मरीजों के दरमियान ऐसा कोई बाहमी रिश्ता या रब्त मौजूद न था। मैंने इरादा किया कि जलाल को तलब करूं, उसके सामने तमाम वाकयात खोल कर रख दूं और अगर मुमकिन हो तो उसकी मदद हासिल करूं। मेरी तहकीक में तकरीबन 2 हफ्ते की मुद्दत सर्फ हो गई। उसी असना में जलाल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। वो मौजूदा दौर के हालात की पैदावार था और इस लिहाज से मुझे उसकी शख्सियत में बेहद दिलचस्पी महसूस होती थी। एक दूसरे लिहाज से मैं उसकी खराब शोहरत के बावजूद उसे पसंद भी करता था। उसका मुतालिया हैरतनाक हद तक वसी था। वो एक बुलंद दर्जे की मुकम्मल मुजरमाना जहानत का मालिक था, चालाक और तोहम परस्त। कदीम जमाने में वो किस्मत आजमाओं का एक बहुत बड़ा सरदार बन जाता और अपनी अकल और तलवार दोनों की ऊंची से ऊंची कीमत पा सकता। मैं सोचता था कि इसकी साबका जिंदगी के हालात न जाने क्या होंगे। मुखर्जी की मौत के बाद वो कई मरतबा मुझसे मुलाकात कर चुका था और ये बिल्कुल जाहिर था कि मेरी पसंदीदगी का जवाब वो भी पसंदीदगी से दे रहा था। इन मुलाकातों के मौके पर उसके साथ वही मुहाफिज रहा था जो कि हॉस्पिटल की खिड़की के करीब निगरानी कर चुका था। मुझे मालूम हुआ कि उस शख्स का नाम गुलहान था। वो जलाल का सबसे ज्यादा तलबगार बॉडीगार्ड था और नुमायां तौर पर अपने सफेद बालों वाले उस सरदार का दिल जान से परिस्तार था। ये शख्स भी एक काफी दिलचस्प किरदार का मालिक था और मुझे कतई तौर पर पसंद करता था। वो एक बेतुकी सी जुबान बोलने वाला पेशावरी पठान था। बकूल खुद वो अपने वतन में खून खराबे का व्यापार करता था, लेकिन जब वहां उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हुए तो उसने खुद ही जला वतनी इख्तियार कर ली। हम आपको पसंद करता है डॉक्टर, एक दिन वो बोला। आप सरदार के लिए अच्छा आदमी हैं। उसके दिमाग को कारोबार की फिक्र से हास कर देता है आप, और जब हम यहाँ आता है तो अपना हाथ जेब से बाहर कर सकता है। आपका कोई दुश्मन हो तो आप हमको बताइएगा, हम एक दिन रुखसत लेगा और सब दुरुस्त कर देगा। उसके बाद उसने इत्तफाकिया तौर पर बयान किया कि वो 100 फुट के फासले पर से एक पैसे में 6 सुराख अपने रिवाल्वर से कर सकता था। अपनी कादर अंदाजे पर फितरी तौर पर उसे बड़ा नाज था। मालूम नहीं उसका ये जुमला महज मजाहिया था या उसमें कोई संजीदगी भी थी। बहरहाल जलाल उसके बगैर कभी कहीं न जाता। मुखर्जी से जलाल को किस कदर वाबस्तगी थी उसका अंदाजा इस अमर से बखूबी हो सकता था कि जलाल ने उसकी हिफाजत के वास्ते गुलहान को इस्तेमाल में तैनात किया था। मैंने जलाल का पता लगाया, उसे दरखास्त की कि रात को मेरे और कमार के साथ मेरे घर पर ही खाना खाए। 7 बजे के करीब वो आया और अपने शोफर को 10 बजे वापस आने का हुक्म देकर रुखसत कर दिया। हम एक मेज के सामने बैठ गए। गुलहान हस्बे मामूल हॉल में पहरे पर था और वहां वो रात की नर्सों के लिए सनसनी का सामान बना हुआ था।
کیونکہ وہ بالکل فلمی ڈاکو کی طرح نظر آتا تھا۔ میرا پرائیویٹ کوارٹر ہاسپٹل سے ملحقی واقع تھا۔ کھانا ختم ہونے پر میں نے خدمت گار کو رخصت کیا اور اپنے مقصد کی طرف رجوع ہوا۔ میں نے جلال سے اپنے سوال نامے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کے ذریعے مجھے مکھرجی کی قسم کے 7 اور مریضوں کا حال معلوم ہے۔ تم اپنے اس خیال کو دماغ سے فارغ کر سکتے ہو۔ مکھرجی کی موت کا سبب تمہارا اور اس کا باہمی تعلق تھا۔ میں نے کہا، ایک ممکن استثناء کے علاوہ ان 7 مریضوں میں سے کوئی بھی زندگی سے متعلق نہیں تھا جس کو تم اپنی بنیاد رکھتے ہو۔ اگر یہاں ایک استثناء واقعی تمہاری سرگرمیوں کے حلقے میں آتا ہے تو اس سے بھی اس قطعی یقین میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری ذات کا ان معاملات سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم نے کبھی ایک ایسی عورت کو دیکھا یا سنا جس کا نام روپ کماری ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ عورت ٹھیک مکھرجی کے اس مکان کے مقابل رہتی تھی جس کا پتہ تم نے مجھے بتایا تھا۔ میں بولا، لیکن مکھرجی اس جگہ نہیں رہتا تھا۔ اس نے نصف معذرت سے کہا، یہ تو میں نے غلط آپ کو بتایا تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ سے اس قدر زیادہ واقف نہ تھا جتنا کہ اب ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس انکشاف نے مجھے کس قدر سٹپٹا دیا۔ بہرحال میں بولا، کیا تم ایک شخص مسمی کمل رائے سے واقف ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میں واقف ہوں۔ میں تو کمل رائے نام کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں۔ کیا آپ اس شخص کے متعلق مزید تفصیل بتا سکتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کا حلیہ وغیرہ بیان کیا، لیکن جلال نے انکار میں سر ہلایا۔ شاید گلحان کو کوئی علم ہو۔ آخرکار وہ بولا، براہ کرم اسے بلا لیجئے ڈاکٹر شاہد۔ میں نے خدمت گار کو طلب کیا اور اسے گلحان کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ جب گلحان آیا تو جلال نے پوچھا، گلحان، کیا تم روپ کماری نام کی کسی عورت سے واقف ہو؟ بے شک، گلحان نے جواب دیا۔ وہ ایک سفید نازک گڑیا ہے، کمل کا محبوبہ ہے۔ وہ اس عورت کو کمل فلم کمپنی میں لایا تھا۔ کیا مکھرجی اس روپ کماری سے واقف تھا؟ میں نے پوچھا۔ بے شک، گلحان بولا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سردار مکھرجی کی چھوٹی بہن آشا ہے۔ 3 سال ہوئے آشا نے سرکس کا کام ختم کر دیا۔ روپ کماری بخوبی آشا سے واقف تھی اور آشا کے گھر پر ہی مکھرجی کا ملاقات روپ کماری سے ہوا۔ آشا کے بچے سے روپ کماری اور مکھرجی کو بہت عشق تھا۔ ہم کو مکھرجی نے ہی بتایا تھا۔ مکھرجی کو روپ کماری سے کوئی عشق نہ تھا۔ میں نے ایک تیز نظر جلال کی طرف ڈالی کیونکہ مجھے یاد آیا کہ جلال نے مجھ سے یہ بیان کیا تھا کہ مکھرجی کا کوئی زندہ رشتہ دار موجود نہیں، لیکن جلال ذرا سا بھی پشیمان محسوس نہ ہوتا تھا۔ کمل رائے اب کہاں ہے گلحان؟ اس نے پوچھا۔ آخری بار جب ہم کو علم ہوا تو وہ برما میں تھا، گلحان نے جواب دیا۔ آپ چاہتا ہے کہ ہم معلوم کریں؟ ابھی نہیں، بعد میں تم کو بتا دیا جائے گا، جلال نے کہا اور گلحان ہال میں واپس چلا گیا۔ کمل رائے تمہارے دوستوں میں ہے یا دشمنوں میں؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ کسی میں بھی شامل نہیں، جلال نے جواب دیا۔ میں چند منٹ تک خاموش بیٹھا ہوا گلحان کی بتائی ہوئی غیر معمولی اور غیر متوقع باتوں کو دماغ میں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ میں روپ کماری اور مکھرجی کے مکانات کی باہمی قربت میں جو ایک دھندلا سا تعلق دیکھ رہا تھا وہ سب ٹوٹ چکا تھا، لیکن گلحان کی باتوں نے روپ کماری اور مکھرجی میں ایک دوسرا تعلق نمایاں کر دیا تھا۔ روپ کماری کی موت 12 اکتوبر کو واقع ہوئی اور مکھرجی کی موت 10 نومبر کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مکھرجی نے آخری بار اس عورت سے کب ملاقات کی تھی؟ اگرچہ یہ پر اسرار بیماری کسی طرح کے جراثیم سے پیدا ہوئی تھی تو یہ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ جراثیم کے لگنے اور بیماری کے آغاز کے درمیان کتنی مدت رہی ہوگی۔ سوچنا یہ تھا کہ مکھرجی کو اس عورت سے یہ بیماری لگی تھی۔ جلال، میں نے کہا، آج رات 2 باتوں میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے مکھرجی کے متعلق مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے۔ میں اس چیز کو فراموش کیے دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین نہیں کہ تم پھر ایسی حرکت کرو گے اور میں تم پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اپنی پیشہ ورانہ رازداری کا دروازہ تم پر کھول رہا ہوں۔ ان خطوط کو پڑھو۔ میں نے ان کے سامنے اپنی سوال نامے کے جوابات رکھے۔ جب وہ سب پڑھ چکا تو میں نے اس کے سامنے وہ سب کچھ بیان کیا جو ڈاکٹر شین نے روپ کماری کے متعلق بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے لاش کی چیر پھاڑ اور طبی معائنوں کے تمام نتائج اس کے سامنے پیش کیے اور مکھرجی کے خون کے ذرات میں جو روشن نقطے پائے گئے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ بات سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ دل میں کچھ دعائیں سی پڑھنے لگا۔ خدا کی پناہ، آخر وہ بولا، یہ تو کسی جادوگرنی کا کام ہے۔ جادو کی آگ، کیا بےہودہ بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اپنی توہم پرستی کو بھول جاؤ، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ آپ عالمانہ جہالت میں مبتلا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں ڈاکٹر شاہد کے، اس نے قدرے برہمی سے کہنا شروع کیا لیکن پھر اپنے جوش پر قابو پا کر رک گیا۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ بولا۔ سنو، میں نے کہا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مل کر ان 8 مریضوں کے واقعات پر غور کریں، ان کا تجزیہ کریں۔ کیوں ڈاکٹر کمار، تم کس نتیجے پر پہنچے؟
جی ہاں، کمار نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ 8واں آدمی قتل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کمار نے اسی خیال کو الفاظ کا جامع پہنا دیا جو کہ خود میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا اس خیال کی تائید میں کوئی ہلکا سا ثبوت بھی موجود نہ تھا۔ اس چیز نے مجھے قدرے برہم کیا۔ تم مجھ نااہل سے ایک بلند تر انسان ہو، شرلاک ہو، مز صاحب۔ میں نے تنزیہ جواب دیا۔ کمار کچھ حفیف سا ہوا۔ خدا کی پناہ، جلال نے زیر لب کہا۔ میں نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور وہ چپ ہو گیا۔ گول مول باتیں مت کرو کمار، میں بولا، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ تقریباً 2 گھنٹے تک مکھرجی سے دور رہے تھے، کمار نے کہا۔ میں تقریباً شروع سے آخر تک اس کے پاس موجود رہا۔ اس کا مطالعہ کرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ساری خرابی دراصل اس کے ذہن میں تھی، یعنی اس کے جسم میں اس کے اعصاب اور اس کے دماغ نے کام کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ دراصل اس کی قوت ارادی جواب دے چکی تھی۔ لیکن نہیں، یہ بات بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ اس کی قوت ارادی نے اس کے جسم کے افعال کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا اور جسم کو خلا کرنے پر تل گئی تھی۔ تم اس وقت جس چیز کا خاکہ کھینچ رہے ہو وہ قتل نہیں بلکہ خودکشی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال ایسا پہلے بھی ظہور میں آ چکا ہے۔ میں نے چند ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا جو زندہ رہنے کا ارادہ کھو چکے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں، کمار نے دخل دیتے ہوئے کہا، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ تو ایک افنانی اور بے اختیاری چیز ہے۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ اختیاری اور ارادی شے ہے۔ خدا کی پناہ، میں نے واقعی حیران ہو کر کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں یہ 8 مریض صرف اس لیے مرے کیونکہ انہوں نے اپنی قوت ارادی سے موت کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا، حالانکہ ان میں ایک صرف 11 سال کی بچی بھی شامل ہے۔ جلال نے زیر لب کہا، خدا کی پناہ، میں نے یہ نہیں کہا، کمار نے جواب دیا۔ مجھے جو کچھ محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ مکھرجی کو ہلاک کرنے والی چیز بنیادی طور پر خود اس کا اپنا ارادہ نہ تھا بلکہ کسی اور کی قوت ارادی تھی، جس نے مکھرجی کے ارادے کی اہلیت کو اپنی گرفت میں لیا، اس کو چاروں طرف سے لپیٹا اور اس کے اندر گھس کر ہر طرف اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یا کسی دوسرے انسان کی قوت ارادی تھی اور مکھرجی اس کی مخالفت یا تو کر ہی نہ سکتا تھا یا کرنا نہ چاہتا تھا، کم از کم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں۔ میں نے اپنی برہمی کو دبا دیا اور غور کرنے لگا۔ کچھ بھی ہو، کمار کے لیے میرے دل میں بڑی عزت تھی۔ وہ اس قدر نیک، دیانتدار اور سلجھا ہوا انسان تھا کہ اگر وہ کسی خیال کا اظہار کرے تو اسے خواہاں رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ سب قتل کے ہی واقعات تھے تو تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی نظریہ ہے کہ جرائم قتل کا ارتکاب کیسے کیا گیا؟ میں نے خوش اخلاقی کے ساتھ دریافت کیا۔ نظریہ؟ جی نہیں، ذرا سا بھی نہیں، کمار نے کہا۔ اچھا، آئیے ہم قتل پر ہی غور کریں۔ جلال، تمہیں اس سلسلے میں ہمارے مقابلے میں زیادہ تجربہ ہے، اس لیے غور سے سنو اور اپنی جادوگرنی کو بھول جاؤ۔ میں نے کافی بے رحمی سے کہا، کسی بھی قتل کے لیے 3 باتیں لازمی ہوتی ہیں: طریقہ، موقع، مقصد۔ ان کو ترتیب وار لیجئے۔ سب سے پہلے طریقہ قتل۔ میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، 3 طریقے ایسے ہیں جن سے ایک انسان زہر یا کئی اثرات کی وجہ سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ناک کے ذریعے۔ اس میں وہ اموات بھی شامل ہے جو کہ منہ یا جلد میں مختلف قسم کے گیس داخل ہونے سے واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 راستے اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے میں ہیملیٹ کا باپ کان میں زہر ڈال کر قتل کیا گیا، حالانکہ مجھے ہمیشہ سے یہ شک و شبہ رہا کہ ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال موجودہ حالات میں نظر یہ قتل پر غور کرتے ہوئے میرا خیال منہ میں، ناک اور جلد سے ہو کر کوئی چیز اگر خون تک پہنچتی ہے تو یا تو وہ خود جذب ہو کر پہنچی یا باہر سے داخل کی گئی۔ کیا ایسی کسی چیز کا کوئی سراغ کسی بھی مریض کی جلد پر، سانسوں کی نالیوں کی جھلیوں میں، خلق میں، آنتوں میں، معدے میں، خون میں، اعصاب کے اندر، دماغ میں یا کہیں بھی پایا گیا؟ اب خود ہی جانتے ہیں کہ ایسی کوئی علامت نہیں ملی، کمار نے کہا۔ بالکل درست، میں نے کہا۔ لہٰذا اب اس کو مشکوک اور غیر یقینی روشن ذرائع خون کے علاوہ طریقہ قتل کی قطعی کوئی بھی شہادت ہمارے پاس موجود نہیں، یعنی نظریہ قتل کو قائم کرنے کے لیے پہلی ہی بنیادی ایک چیز قطعی مفقود ہے۔ آئیے اب دوسری ضروری چیز پر غور کریں، یعنی ارتکاب قتل کا موقع۔ 1 منٹ خاموشی کے بعد میں نے کہا، ان 8 مریضوں میں ایک غلام وبد کردار عورت، ایک جرائم پیشہ مرد، ایک معزز غیر شادی شدہ عورت، ایک اونٹوں کا تاجر، ایک 11 سال کی اسکول کی طالبہ، ایک مہاجن، ایک بازیگر یا نٹ اور ایک فلم سٹار شامل ہیں۔ اس جماعت میں اس قدر متفرق قسم کے لوگ شامل ہیں کہ شاید اس سے زیادہ متفرق انسانوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ بہت کے انسان کی بجائے تو شاید فلم سٹار اور مکھرجی اور روپ کماری کے درمیان کچھ مشترک باتیں مل جائیں، ورنہ جہاں تک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں
ان 8 مریضوں میں سے کسی بھی ایک کا دائرہ خیات کسی دوسرے کے قریب سے نہیں گزرا۔ جو شخص جرم پیسہ مکرجی اس قدر قرب تعلق رکھتا ہو کہ اسے قتل کرنے کا موقع پا سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی شخص دوسری طرف رجنی دیوی جیسے معزز سماجی کارکن اور شریف خاتون سے استحقاق قریبی تعلق رکھنے کا موقع حاصل کر سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص مہاجر سہراب بھائی سے قربت حاصل کر چکا ہو، وہی شخص رام چندر جیسے محض ایک نٹ سے بھی قربت رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب محسوس کرتے ہیں اس دشواری کو۔ اگر یہ سب قتل کے ہی واقعات ہیں تو جس چیز کے ذریعے قتل کا ارتکاب کیا گیا، وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ بالکل لازمی ہے کہ اس چیز کو مریضوں پر استعمال کرنا محض کوئی اتفاقیہ کام نہیں تھا۔ اس کا استعمال تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں سے قاتل کا قریبی تعلق اور بے تکلفی کا رشتہ تھا۔ آپ کو اس خیال سے اتفاق ہے؟ بڑی حد تک، کمار نے کہا۔ اگر یہ سب لوگ ایک ہی پڑوس میں رہتے ہوتے تو ہم یہ فرض کر سکتے تھے کہ وہ سب کے سب فطری طور پر مفروضہ قاتل کی ضد میں آ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قرب و جوار میں نہ تھے۔ معاف کیجئے ڈاکٹر صاحب، جلال نے دخل دیتے ہوئے کہا، لیکن فرض کیجئے کہ یہ لوگ کوئی ایسی مشترک دلچسپی رکھتے ہوں جو کہ ان کو قاتل کی ضد میں لے آئے۔ اس قدر متفرق قسم کے لوگوں کی جماعت میں کوئی مشترک دلچسپی کون سی ممکن ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ اور گلحان کے بیان کے مد نظر ان مریضوں کو ایک مشترک دلچسپی تو بالکل ظاہر ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو جلال؟ کون سی دلچسپی؟ بچے، اس نے جواب دیا، چھوٹے اور بوڑھے بچے۔ کمار نے سر کھلا کر کہا، میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹروں کے بیانات پر غور کیجئے، جلال نے کہا۔ رجنی دیوی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ سخاوت و خیرات کی دلدادہ اور بچوں سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سخاوت و خیرات بچوں کی امداد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہوگی۔ مہاجر سہراب بھائی بچوں کی فلاح سے دلچسپی رکھتا تھا۔ انٹو کی بٹے والا شخص، نٹ یا بازیگر اور فلم سٹار، یہ سبھی بچوں کے باپ تھے۔ انیتا خود ایک بچی تھی۔ مکھرجی اور روپ کماری تو بقول گلحان آشا کے بچے سے عشق رکھتے تھے۔ لیکن میں نے احتجاج کیا، اگر یہ قتل کے واقعات ہیں تو ان سب میں ایک ہی انسان کا ہاتھ کار فرما ہے۔ یہ دائرہ امکان سے باہر ہے کہ یہ 8 مریض ایک ہی بچے میں یا بچوں کی ایک ہی جماعت میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ بالکل صحیح، کمار نے کہا، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ان 8 آدمی کو کسی ایسی ایک چیز سے کوئی دلچسپی ہو جو کہ ان کے خیال میں اس بچے یا ان بچوں کے لیے مفید یا باعث مسرت ثابت ہو سکتی تھی، جن کے ساتھ ان 8 میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی جگہ محبت اور وابستگی تھی، اور ممکن ہے کہ سب بچوں کی پسندیدگی کی یہ خاص چیز کسی ایک ہی جگہ سے دستیاب ہو سکتی ہو۔ اگر ہم یہ معلوم کر سکیں کہ حقیقت یہی ہے تو یقیناً جس جگہ وہ چیز دستیاب ہوتی ہے اس جگہ تفتیش کرنا بہت مفید ضروری ہوگا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خیال قابل غور ہے، میں نے کہا، لیکن میرے خیال میں مشترک طور پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو قاتل کے لیے یکساں دلچسپی رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل ایک ریڈیو مستری ہو یا بھڑئی یا درزی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کمار نے بےمانی طور پر سر ہلایا۔ جلال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا استہا بیٹھا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ دیکھو مسٹر جلال، میں نے کہا، براہ کرم غور سے سنو۔ اپنے غور و فکر میں ہم بھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر یہ قتل ہے تو طریقہ قتل نامعلوم۔ اب رہا موقع قتل، اس سلسلے میں ہم کو ایک ایسا شخص معلوم کرنا ہے جس کا کاروبار، پیشہ وغیرہ ایسا ہو جس سے ان 8 میں سے ہر ایک آدمی کو دلچسپی ہو، اور یہ سب لوگ یا تو خود اس کے پاس جاتے ہو یا وہ ان کے پاس آتا ہو۔ اس شخص کا کاروبار یا پیشہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق کسی طرح شیرخوار بچوں یا بڑے بچوں سے ہو۔ آخر میں مقصد قتل کا نمبر آتا ہے، انتقام، حصول مفاد، محبت، نفرت، رشک، حسد، ذاتی تحفظ۔ ان میں سے کوئی بھی موضوع نظر نہیں آتا کیونکہ اس جگہ ہمیں ان مریضوں کے مختلف سماجی مراقبت کی دیوار حائل نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ قاتل کو موت کی بھوک یا خون کی پیاس تھی تو کیا برا ہے؟ کیا آپ اس چیز کو مقصد قرار نہیں دیں گے؟ کمار نے پوچھا۔ جلال اپنی کرسی سے آدھا استادہ ہوا اور کمار کی طرف ایک عجیب، تیز اور شدید نظر ڈالی۔ اس کے بعد وہ پھر بیٹھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ پوری مستعدی سے سن رہا تھا۔ میں ایک ہونہار دیوانے کے امکان کا نظریہ خود ہی پیش کرنے والا تھا۔ میں نے کہا، کسی لانگ فیلو کی یہ سطور تو ضرور یاد ہوں گی۔ میں نے ایک تیر ہوا میں چلایا، وہ زمین پر گر پڑا، نہ جانے کہاں۔ میں نے اس خیال کو بھی قبول نہ کیا کہ لانگ فیلو کی یہ سطور اس کے کسی خاص تاثر کا نتیجہ ہے، جن کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ کسی نامعلوم بندرگاہ کی طرف ایک جہاز بھیجا گیا
اور یہ جہاز جب واپس آیا تو اس پر معمور بندر یا قیمتی پتھروں کا ایک غیر متوقع بار لدا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی ہنگامہ پرور شاہراہ سے اوپر ایک کھڑکی کے قریب یا کسی بہت اونچی عمارت کی بلندی پر کھڑے ہوں اور ان کے نیچے کوئی چیز پھینکنے کی خواہش نہ ہو۔ ان کو یہ سوچنے میں ایک عجیب لطف آتا ہے کہ یہ پھینکی ہوئی چیز نیچے جا کر کہاں اور کس کے سر پر لگے گی۔ اپنے اس فعل سے انہیں اپنی قوت محسوس کرنے اور صاحب اختیار بننے کا موقع ملتا ہے۔ گویا کسی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ خدا بن جائیں اور نیک اور دوبھر ایک انسان پر کوئی مہلک وبائی مرض نازل کریں۔ لانگ فیلو ضرور انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں یقیناً وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ ایک اصلی حقیقی تیر چلائے اور اس کے بعد اپنے تصور میں یہ سوچ کر مزہ لے کہ وہ تیر کس انسان کی زندگی میں پیوست ہوا ہے یا کسی کے دل میں ترازو ہوا ہے یا کسی کے قریب سے بال برابر فرق سے گزر کر خامخواہ کسی آوارہ کتے کے جا لگا ہے۔ اسی نظریے کو ذرا اور وسیع کر کے دیکھیے۔ ایسے لوگوں میں سے آپ کسی کو یہ قوت و قدرت دیجئے کہ وہ دنیا میں چاروں طرف انسانوں پر خامخواہ بے تکی موت نازل کر سکے، ایک ایسی موت جس کا سبب اسے یقین ہے کہ کوئی بھی معلوم نہ کر سکے گا۔ اپنی گمنام حلوت اور سلامتی کی پناہ میں وہ ایک موت کے دیوتا کی طرح بیٹھ جائے گا، اور ہاں اس کو کسی سے کوئی خاصی دشمنی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے تیر لانگ فیلو کے شاعرانہ تیر انداز کی طرح ہوا میں چلاتا رہے گا، صرف اس لیے کہ اس میں ایک لطف ملتا ہے۔ تو کیا تم ایسے شخص کو خونخوار دیوانہ نہ کہو گے؟ میں نے پوچھا۔ لازمی تو نہیں کہ وہ دیوانہ بھی ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلاک و خون ریزی کے معاملے میں وہ تمام انسانی احساسات سے آزاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جرم و گناہ اور غلط کاری کا اسے کوئی شعور ہی نہ ہو، اس کو یہ احساس ہی نہ ہوتا ہو کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان سزائے موت کا حکم پا کر پیدا ہوتا ہے۔ اس سزا کی تکمیل کب اور کیسے ہوگی یہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قاتل اپنے جرائم کو ایسی ہی ایک فطری چیز سمجھتا ہو جیسا کہ موت کی تباہ کاریوں کو ہم سب تصور کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ دنیا کے تمام واقعات ایک قادر اور منصف خدا کی کار فرمائیوں کا نتیجہ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ دنیا کے تمام معاملات اسی قوت کے ہاتھ میں ہیں جس کا مبہم طور پر تقدیر کہا جا سکتا ہے، تو کیا آپ تقدیر کو ایک خونخوار دیوانہ کہیں گے؟ تمہاری یہ شاعرانہ تیر اندازی بہت پر اسرار ہوتی جا رہی ہے مسٹر کمار، میں نے کہا۔ بحث اب اس قدر زیادہ کافی ہو رہی تھی کہ مجھے جیسے سیدھے سادے سائنس پسند انسان کے بس کی بات نہیں۔ مسٹر جلال، میں اس معاملے کو پولیس کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں پولیس والوں کو یہ سب کچھ بتاؤں گا تو وہ مہذب خاموشی اور خوش اخلاقی کے سن لیں گے، لیکن میرے چلے آنے کے بعد وہ جی بھر کے کہے لگائیں گے۔ اگر میں حکام کے سامنے وہ سب کچھ ظاہر کروں جو کہ میرے دماغ میں موجود ہے تو ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس انسان کی دماغی اہلیت کی وہ اب تک اس قدر عزت کرتے رہے ہیں، اب وہ دماغی فطور کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی پرائیویٹ سراغ رساز سے امداد طلب کروں۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جلال نے پوچھا۔ تمہیں غیر معمولی ذرائع حاصل ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گزشتہ 2 ماہ سے متعلق مکھرجی اور روپ کماری کی ایک ایک نقل و حرکت کا جائزہ لو، نیز تم باقی مریضوں کے متعلق بھی اسی طرح کی تفتیش کے سلسلے میں ہر وہ کوشش کرو جو تمہارے امکان میں ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے لکا اور پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ ایک جگہ ڈھونڈ نکالو جو کہ ان بدقسمت مریضوں میں سے ہر ایک کے لیے بچوں کی فطری محبت کی بنا پر دلچسپی یا دلکشی کا باعث تھی، کیونکہ اگرچہ میری عقل یہ محسوس کرتی ہے کہ تمہارے اور ڈاکٹر کمار کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت موجود نہیں جس پر تم اپنے شکوک کی بنیاد رکھ سکو، تاہم میں بادل نہ ہنستا تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے خیالات میں صداقت کا امکان ضرور محسوس ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی خیالات کی اصلاح کر لی، ڈاکٹر شاہد، جلال نے کہا۔ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ زیادہ مدت نہ گزرے گی جبکہ آپ اسی طرح بادل نہ ہنستا بھی تسلیم کر لیں گے کہ میری جادوگرنی میں بھی صداقت کا امکان موجود ہے۔ میں خود کو کافی حقیر محسوس کر رہا ہوں، یہ دیکھ کر مجھے تمہاری اس خیال کی تردید کی ہمت نہیں، میں نے جواب دیا۔ جلال نے کہا لگایا اور ڈاکٹروں کی رپورٹ سے ضروری معلومات کو نقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گھڑی نے 10 بجائے۔ گل خان یہ اطلاع دینے آیا کہ کار باہر منتظر ہے اور ہم جلال کو رخصت کرنے دروازے تک آئے۔ جلال دروازے سے باہر نکل چکا تھا اور سیڑھیوں پر اتر رہا تھا، جبکہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ تم تفتیش کا سلسلہ کس شخص سے شروع کرو گے جلال؟ میں نے پوچھا۔ مکھرجی کی بہن سے۔ کیا وہ جانتی ہے کہ مکھرجی مر چکا ہے؟ نہیں، اس نے پسو پیش سے جواب دیا۔
وہ سمجھتی ہے کہ مکھرجی کہیں چلا گیا ہے۔ وہ اکثر طویل مدت کے لیے ادھر ادھر جاتا رہا تھا اور آشا جانتی ہے کہ وہ کیوں براہ راست اس کے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں بھیج سکتا تھا۔ ایسے موقع پر میں آشا کو باخبر رکھتا تھا۔ میں نے اس کو مکھرجی کی موت کی اطلاع نہیں دی کیونکہ وہ مکھرجی سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے بہت زیادہ صدمہ ہونا لازمی ہے، اور 1 مہینے میں بھی شاید ایک اور بچے کی ولادت بھی ہونے والی ہے۔ نہ جانے وہ بھی جانتی ہے یا نہیں کہ روپ کماری مر چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، اغلب یہی ہے کہ وہ جانتی ہوگی، حالانکہ گلحان کو بظاہر اس کی خبر نہیں۔ خیر، میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مکھرجی کی موت کو اب تم اس سے کس طرح پوشیدہ رکھ سکو گے، لیکن یہ کام تو تمہارا ہے۔ بالکل، میں نے جواب دیا اور کار کی طرف بڑھ گیا جہاں گلحان موجود تھا۔ کمار اور میں بمشکل ابھی دارالمطالعہ میں پہنچے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کمار نے اس کا جواب دیا۔ میں نے سنا کسی شے پر لعنت بیچ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جس میں ٹیلی فون تھا کانپ رہا تھا۔ وہ ٹیلی فون میں بولا، ہم فوراً آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیلی فون کو آہستہ سے رکھتے ہوئے وہ ناگوار منہ بناتے ہوئے میری طرف مخاطب ہوا۔ نرس شیلا بھی اسی آفت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میرے سینے پر ایک گھونسا سا لگا۔ جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، شیلا ایک مکمل نرس تھی اور اس کے علاوہ ایک یکسر نیک اور دلکش نوجوان ہستی تھی۔ حسن کا ایک بہترین نمونہ، لمبے لمبے سیاہ بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، حیرت ناک حد تک لمبی پلکیں، دودھ جیسی سفید جلد، بے شک حسن کا ایک کالا نمونہ۔ 1 یا 2 منٹ کے سکوت کے بعد میں نے کہا، کمار دیکھ رہے ہو، تمہارے تمام نفیس و باریک دلائل ہوا میں غائب ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تمہارا وہ نظریہ قتل بھی گیا گزرا ہوا۔ روپ کماری کے بعد مکھرجی اور اس کے بعد شیلا۔ اب کوئی شک نہیں کہ سب کچھ کسی متعدی مرض کا نتیجہ ہے۔ شک نہیں رہا۔ وہ متفکر ہو کر بولا، میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شیلا اپنا زیادہ تر روپیہ اپنی ایک بھتیجی پر خرچ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ایک 8 سال کی بچی ہے وہ۔ جلال کا مشرق دلچسپی والا نظریہ شیلا پر بھی چسپا ہوتا ہے۔ پھر بھی، میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، میں اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں کہ ایک متعدی مرض کی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ جب تک ہم نے کوٹ اور ہیٹ پہنے میری کار باہر آ چکی تھی۔ ہاسپٹل صرف 2 مارٹو کے بعد تھا، لیکن میں 1 سیکنڈ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فوراً نرس شیلا کو اس جداگانہ وارڈ میں لے جانے کا حکم دیا جو مشتبہ قسم کی بیماریوں کے مشاہدے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شیلا کا معائنہ کرنے پر میں نے اس کے جسم میں وہی لچکیلا پن پایا جو کہ مکھرجی میں دیکھا تھا، لیکن مکھرجی کے برعکس یہ بات مشاہدے کی تھی کہ شیلا کی آنکھوں اور چہرے پر دہشت کی علامات بہت کم تھی۔ نفرت کی علامات یقیناً موجود تھی، ایک شدید نفرت و کراہت، مگر خوف کا کوئی نشان نہ تھا۔ دیکھنے میں مجھے شیلا بھی ایسی ہی معلوم ہوئی، گویا وہ اندر اور باہر دونوں طرف دیکھ رہی ہے۔ جب میں اس کا معائنہ کرنے لگا تو نمایاں طور پر اس کی آنکھوں میں شناخت کی ایک ایک چمک پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کوئی التجا کر رہی ہے۔ میں نے کمار کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ چیز اس نے بھی محسوس کی تھی۔ میں نے ایک ایک انچ کر کے شیلا کے پورے جسم کا معائنہ کیا۔ اس پر کہیں کوئی نشان نہ تھا سوائے ایک ہلکے گلابی سے نشان کے جو کہ اس کے داہنے پاؤں پر نظر آتا تھا۔ مزید غیر معائنہ پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ نشان کسی سطحی اور جلدی صدمے کا نتیجہ ہے، مثلاً کوئی خراش معمولی طور پر جل جانا یا کوئی اور چیز۔ بہرحال یہ معمولی سا زخم اب مکمل طور پر مدمر ہو چکا تھا اور جسم کی جلد بالکل صحت مند تھی۔ باقی تمام تفصیلات میں شیلا کی حالت مکھرجی سے مشابہ تھی اور باقی دوسرے مریضوں سے بھی۔ ایک نرس نے مجھے بتایا کہ جب شیلا گھر جانے کے لیے اپنا کوٹ وغیرہ پہن رہی تھی تو اچانک اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میرے اس سلسلہ تحقیق کو منہ سے تعجب کی ایک آواز نے درہم برہم کر دیا۔ میں مریضہ کی چارپائی کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا شیلا کا ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا اور ایسے کانپ رہا تھا جیسے اوپر اٹھنے میں اس کو ارادہ کی ایک بڑی زبردست طاقت صرف کرنی پڑ رہی ہو۔ اس کی شہادت کی ایک انگلی اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اشارے کی طرف نظر ڈالی تو شیلا کے پاؤں کا داغ سامنے آیا اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں اسی زبردست ارادے کی کوشش پر داغ پر مرکوز ہو رہی تھی جیسے وہ اس داغ کو دیکھنے یا دکھانے کی صحیح کر رہی ہو۔ یہ زبردست جدوجہد یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہاتھ بے جان سا ہو کر گر پڑا اور آنکھیں پھر خوف و دہشت کے 2 تالاب بن گئی۔ بائیں خماں یہ بالکل ظاہر تھا کہ شیلا نے ہم لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانے یا ہم کو کوئی بات بتانے کی کوشش کی تھی، کوئی ایسی بات جن کا تعلق اس مندمل زخم سے تھا۔ میں نے نرس سے دریافت کیا کہ کیا شیلا نے کبھی کسی سے اپنے پاؤں کے زخم یا چوٹ کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نہ کبھی دوسری نرسوں میں سے کسی نے ایسی کوئی بات کہی۔ لیکن اس کے بعد اس نرس نے یہ انکشاف کیا کہ ہاسپٹل کی ایک دوسری نرس کا
منی اسی کمرے میں رہتی تھی جس میں شیلا اور تاجو کی سکونت تھی۔ میں نے پوچھا کہ تاجو کون ہے تو نرس نے بتایا کہ شیلا کی بھتیجے کا نام تاجو ہے۔ تحقیق کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس رات نرس کامنی کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں نہ تھی، چنانچہ میں نے یہ ہدایت دے دی کہ کامنی جیسے ہی واپس آئے مجھے ٹیلی فون کر دی۔ اس اثنا میں ڈاکٹر اشوک جانچ کے لیے مریض کا خون لینے میں مصروف تھا۔ میں نے اس کو ہدایت کی کہ خوربین میں خون کا مطالعہ غور سے کیا جائے اور اگر کوئی روشن ذرہ خون سے دستیاب ہو تو مجھے فوراً مطلع کیا جائے۔ اس وقت حسن اتفاق سے گرم ممالک کے خصوصی امراض کا ایک ممتاز ماہر ڈاکٹر سانور، مشہور دماغی ماہر ڈاکٹر نجیب، جس پر مجھے زبردست اعتماد ہے، ہاسپٹل میں موجود تھا۔ میں نے ان دونوں کو مریضہ کے معائنے کے لیے بلایا لیکن سابقہ مریضوں کے متعلق ان کو کچھ نہ بتایا۔ جب وہ دونوں شیلا کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے تو ڈاکٹر شوق نے اندرونی ٹیلی فون پر مجھے اطلاع دی کہ وہ روشن ذرات خون میں ایک کو علیحدہ کر لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سانو اور ڈاکٹر نجیب سے درخواست کی کہ ڈاکٹر اشوک کے پاس چلے جائیں اور جو چیز ان کو دکھائے گا اس کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں واپس آئے تو کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر اشوک نے ان کے سامنے ایک فاسفورس کی طرح روشن ذرہ خون کا تذکرہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے خوربین میں دیکھا تو کوئی ایسی شے نہیں ملی۔ ڈاکٹر نجیب نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر اشوک کو اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سانو نے تنزیہ کہا کہ اگر ایسی کوئی چیز اس کو نظر پڑتی تو اس کو اتنا ہی تعجب ہوتا جتنا کہ خون کی کسی شریان میں کسی ننھی سی جل پری کو تیرتے ہوئے دیکھنے سے ہو سکتا ہے۔ ان الفاظ کو سن کر مجھے پھر اس امر کی صداقت کا احساس تازہ ہوا کہ میں نے خاموش رہ کر کس قدر عقل مندی کا کام کیا ہے۔ مریضہ کے چہرے پر بھی وہ کیفیت ظاہر نہ ہوئی جن کے ظاہر ہونے کی توقع تھی۔ شدید نفرت و کراہت کا عالم بدستور طاری رہا اور ڈاکٹر سانو اور ڈاکٹر نجیب نے اس کیفیت کو خلاف معمول قرار دیا۔ وہ اس خیال پر متفق تھے کہ مریضہ کی حالت ضرور کسی دماغی صدمے کا نتیجہ ہے۔ ان کے خیال میں کسی جراثیمی اثر، کسی نشیلی دوا یا زہر کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ اس رائے کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ ایک انتہائی دلچسپ کیس ہے اور مجھ سے یہ دریافت کرتے ہوئے کہ مریضہ کی حالت کی تبدیلیوں اور انجام سے ان کو مطلع رکھا جائے، وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ چوتھے گھنٹے کے آغاز پر مریضہ کی ظاہری کیفیت میں ایک اور تعمیر رونما ہوا، لیکن وہ نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ شیلا کی آنکھوں میں اور چہرے کے اوپر صرف نفرت و کراہت کا عالم تھا۔ ایک بار مجھے خیال ہوا کہ اس کے چہرے پر شیطانی اشتیاق کی ایک جھلک سی دوڑ گئی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یقیناً فوراً ہی یہ چیز غائب بھی ہو گئی۔ چوتھے گھنٹے کے تقریباً وسط میں ہم نے شیلا کی آنکھوں میں شناخت کی جھلک نمودار ہوتے دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہر ساتھ سست پڑتا ہوا قلب نمایاں طور پر تیز ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شیلا کے جسم میں اعصابی قوت اچانک خود کو مستمع کرنے کی شدید کوشش کر رہی ہے اور اس کے بعد شیلا کی آنکھوں کے پپوٹے اوپر نیچے حرکت کرنے لگے، آہستہ آہستہ، جیسے ان کو اس حرکت کے لیے زبردست کوشش کرنی پڑ رہی ہو۔ آنکھوں کی یہ حرکت نبے طول وقت میں ہو رہی تھی اور اس کے تحت کوئی مقصد ارادہ محسوس ہوتا تھا۔ 4 مرتبہ پپوٹے اوپر اٹھے اور نیچے گرے، کچھ دیر کے لیے رکے، پھر ایک مرتبہ اٹھے اور گرے، پھر رکے، 7 بار پھر بلند ہوئے اور کھل گئے۔ شیلا نے دوبارہ ایسا کیا۔ وہ کچھ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کمار نے میرے کان میں کہا، لیکن اشارہ کیا ہے؟ ایک بار پھر لمبی پلکوں والے پپوٹے بند ہوئے اور کھل گئے، 4 مرتبہ پھر وقفہ، ایک مرتبہ پھر وقفہ، پھر 7 مرتبہ۔ وہ مر رہی ہے، کمار سرگوشی سے بولا۔ میں کانوں میں آلہ لگا کر دوزانو ہوا۔ ہر لمحہ آہستہ آہستہ دل کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی، سست اور زیادہ سست، اور پھر حرکت بند ہو گئی، ختم ہو گئی بیچاری۔ میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا، لیکن ہم دونوں اس کے اوپر جھکے اس خوفناک آخری تشنج کے اشارے میں۔ لیکن وہ رونما ہوا شیلا کے چہرے پر، مردہ چہرے پر نفرت و کراہت طاری تھی اور بس شیطانی مسرت کا کوئی نشان نہ تھا، اور نہ اس کے مردہ ہونٹوں سے کوئی آواز پیدا ہوئی۔ اپنے ہاتھ کے پنجے مجھے شیلا کے بازو کا نرم گوشت سخت ہوتا محسوس ہونے لگا۔ نرس شیلا کو اسی نامعلوم اور پر اسرار موت نے ختم کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن ایک دھندلا اور مبہم سا احساس ہوتا تھا کہ یہ موت اس پر فتح حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کے جسم پر بے شک فتح پالی تھی، لیکن اس کے ارادے کی قوت پر نہیں۔ میں کمار کے ساتھ گھر واپس آیا، انتہائی اداس۔ جن واقعات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں انہوں نے آغاز سے انجام تک اور شاید انجام کے بعد بھی میرے دماغ پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ اس کا اظہار دشوار ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تقریباً مستقل طور پر ایک بیگانہ و اجنبی دنیا کی تاریکی میں آوارہ پھر رہا ہوں۔ اعصاب میں کیسی خلل سی تھی، گویا ان کو کسی اور دنیا کی کچھ نادیدہ چیزیں مسلسل کرید رہی ہیں۔ کچھ ایسی کیفیات تھی گویا میرا تحت الشعور
زبردستی آگے بڑھتا ہوا شعور کے آستانے تک آیا اور درمیانی بند دروازے کو جھنجھوڑ کر یہ آواز لگا رہا ہے کہ اپنی حفاظت پر مستعد ہو جاؤ، ہر سائد مستعد ہو۔ کیا مجھ جیسے قدامت پرست طبی انسان کی زبان پر یہ حملے محسوس نہیں ہوئے؟ مگر چارہ ہی کیا ہے؟ کمار رحم طلب حد تک بدحاس اور غمزدہ نظر آتا تھا، یہاں تک کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں شیلا کی ذات میں اس کی دلچسپی طبی پیشے کے تعلقات کے علاوہ اور کچھ تو نہ تھی۔ بہرحال اگر ان دونوں کا تعلق کچھ اور بھی رہا تھا تو کمار نے اس راز کو مجھ پر ظاہر نہ کیا۔ 4 بجنے والے تھے جبکہ میں کمار کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچا۔ میں نے اس سے اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ سونے سے بیشتر میں نے ہاسپٹل کو ٹیلی فون کیا، لیکن وہاں اب تک لوگوں کا مرض کامنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں چند گھنٹے کے لیے سو گیا، مگر نیند بہت ہی بے چین قسم کی تھی۔ 9 بجے کے کچھ دیر بعد ہی نرس کامنی نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ رنجو غم سے وہ نیم دیوانی تھی۔ میں نے اس کو اپنے مطب میں آنے کا حکم دیا اور جب وہ آئی تو میں نے اور کمار نے اس سے جرح کی۔ تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ شیلا ایک بڑی خوبصورت گڑیا تاجو کے واسطے گھر لائی۔ کامنی نے بیان کیا۔ بچی اس گڑیا کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ میں نے شیلا سے پوچھا کہ یہ گڑیا اسے کہاں سے ملی۔ اس نے بتایا کہ وہ اسے شہر سے ایک چھوٹی سی عجیب سی دکان سے لائی ہے۔ کامنی ایک سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر بولی، شیلا نے مجھ سے کہا کامنی، وہاں اس دکان میں ایک بڑی عجیب عورت نظر پڑی، مجھے اس کے تصور سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ شیلا کی اس بات پر میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ شیلا اپنے احساسات کا بہت کم اظہار کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنا ہی بتا کر وہ کچھ متاثر تھی۔ اس نے کیوں کچھ بتایا، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد شیلا کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی اور وہ کافی دیر خوش ہو جاتی اور پھر فوراً ہی پریشان۔ کوئی 10 دن ہوئے، ایک روز جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاؤں پر پٹی بندھی تھی۔ جی ہاں، وہ دایاں پاؤں تھا۔ شیلا نے بتایا کہ وہ سورت کے ساتھ چائے پی رہی تھی جس سے اس نے گڑیا حاصل کی تھی۔ اس وقت چائے دانی الٹی اور گرم گرم چائے اس کے پاؤں پر گر پڑی۔ اس عورت نے اس کے پاؤں پر کوئی ٹھنڈا مرہم لگایا اور اب اس میں ذرا سی بھی تکلیف باقی نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد شیلا نے کہا کہ وہ خود اپنی مناسب دوا اس پر لگانا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ اتارا اور پٹی کھولنے لگی۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ شیلا نے مجھے بتایا کہ اس کا پاؤں دیکھو۔ اس نے کہا کامنی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کافی جل گیا تھا مگر اب بالکل منمل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مرہم اس پر 1 گھنٹے سے زیادہ لگا نہیں رہا۔ میں نے اس کے پاؤں پر نظر ڈالی، اس پر ایک بڑا سا سوراخ داغ تھا لیکن اس میں سوزش نہ تھی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ چائے یقیناً زیادہ گرم نہ ہوگی۔ شیلا نے اس پر کہا نہیں، یہ تو بالکل جل گیا تھا، اس پر آبلہ پیدا ہو گیا تھا۔ بڑی دیر تک وہ بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں اور پٹی کو دیکھتی رہی۔ مرہم کچھ نیلے رنگ کا تھا اور اس میں ایک طرح کی چمک تھی۔ مرہم پہلے بھی دیکھا نہ تھا۔ جی نہیں، اس میں کسی طرح کی بو نہ تھی۔ شیلا نے جھک کر پٹی کو اٹھایا اور بولی، کامنی اس کو آگ میں ڈالو۔ چنانچہ میں نے پٹی کو آگ میں ڈالا۔ مجھے یاد ہے کہ اس میں سے ایک عجیب قسم کی روشن لہر سی پیدا ہوئی۔ وہ جلتی ہوئی معلوم نہ ہوتی تھی، بس ایک روشن کپ کپی سی ہوئی اور اس کے بعد وہ راکھ ہو گئی۔ شیلا نے یہ دیکھا تو اس کا چہرہ زد بڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا اور بولی، کامنی، میں نے آج تک کسی زخم کو اتنی تیزی سے منمل ہوتے نہیں دیکھا، وہ عورت ضرور کوئی جادوگرنی ہے۔ کامنی رک گئی اور پھر بولی، میں نے شیلا سے کہا کہ تم کیا بک رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، ارے کچھ نہیں، میں تو چاہتی تھی کہ کسی طرح میرے اندر اتنی ہمت ہو کہ اپنے پاؤں میں نشستر لگا کر زخم کو کھول دوں اور اس پر سانپ کے کانٹے کا تریاک مل دوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہنس پڑی اور میں نے سمجھا وہ مجھے الو بنا رہی تھی، لیکن اس نے جلی ہوئی جگہ پر آئیوڈین لگایا، اس کے علاوہ ایک زہرمار دوا کی پٹی اس پر باندھی۔ اگلی صبح اس نے مجھے جگایا اور بولی، اب ذرا اس پاؤں کو دیکھو، کل ہی جلتی ہوئی چائے کی پوری چائے دانی اس پر گر چکی ہے، لیکن آج یہ دبانے سے بھی نہیں دکھتا، حالانکہ اس جگہ کی کھال تو اتر جانی چاہیے۔ میں تو ایشور سے چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا اور بس یہیں یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ شیلا نے اس سلسلے میں پھر اور کچھ نہ کہا اور نہ میں نے کچھ کہا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کے متعلق سب کچھ بھول چکی ہے۔ جی ہاں، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دکان کہاں ہے اور وہ عورت کون ہے، لیکن اس نے بتایا ہی نہیں۔ نہ جانے کیوں اس کے بعد میں نے کبھی اس کو بشاش، بے فکر، مسرور اور لاپرواہ نہیں دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیوں مری، میں نہیں جانتی۔ کمار نے سوال کیا، کامنی، کیا 786 کے ہندسوں سے تمہارے ذہن میں کوئی مفہوم پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہندسے کسی ایسے شخص کے گھر وغیرہ کا پتہ ظاہر کرتے ہیں جس سے شیلا واقف نہ ہو؟ کامنی نے کچھ دیر غور کیا اور انکار میں اپنا سر ہلایا۔ میں نے اسے شیلا کی آنکھوں کے ایک خاص ترتیب سے کھلنے بند ہونے کا حال بتایا۔ شیلا کی آنکھیں پہلے 4 بار، پھر 1 بار اور پھر 7 بار کھلتی اور بند ہوتی تھی اور کچھ دیر کے بعد پھر یہی عمل جاری ہو جاتا تھا۔
شیلا ضرور کوئی پیغام ہم تک پہنچانا چاہتی تھی جن کا مفہوم ان 3 ہندسوں میں پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا تم ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالو۔ کامنی سوچنے لگی، اچانک وہ چونک پڑی اور اپنی انگلی پر کچھ شمار کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اطمینان کے طور پر اپنا سر ہلایا اور بولی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی الفاظ کے حروف کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟ اگر ہندسو کو حروف کا نمائندہ بنا لیا جائے تو حروف تہجے کی ترتیب سے چوتھا حرف تے ہوتا ہے۔ ایک ہندسہ الف کو ظاہر کرتا ہے اور نمبر 8 سے مراد جیم ہے۔ اس طرح 786 تے الف جین بنتے ہیں اور یہ پہلے 3 حرف ہیں تاجو کے نام کے۔ بات تو یہ واقعی بہت زیادہ اور صاف معلوم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ شیلا اپنی یہ خواہش ظاہر کر رہی ہو کہ ہم چھوٹی بچی تاجو کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ الفاظ میں نے کمار سے مخاطب ہو کر کہے، لیکن اس نے سنتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی یہ کام میں خود ہی کر لوں گا۔ کمار نے کہا، نہیں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ کامنی کے چلے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جلال نے ٹیلی فون کیا۔ میں نے اسے شیلا کی موت کا حال سنایا، جسے سن کر وہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد لاش کی چیٹ پھاڑ کا غم انگیز مرحلہ سر کرنا، نتائج بالکل وہی حاصل ہوئے جو کہ مکھرجی کے سلسلے میں حاصل ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو کیوں مر جانا چاہیے تھا، یہ ظاہر کرنے والی کوئی شے دستیاب نہ ہوئی۔ 4 بجے کے قریب جلال نے پھر ٹیلی فون کیا۔ کیا آپ 6 اور 9 بجے کے درمیان گھر پر موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد؟ جلال نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دبا ہوا اشتیاق تھا۔ یقیناً، بشرط کی کوئی اہم ضرورت ہو۔ میں نے ملاقاتی یادداشت کی نوٹ بک کو دیکھ کر جواب دیا۔ کیا تمہیں کوئی نئی بات معلوم ہوئی مسٹر جلال؟ اس نے پیسو پش کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میرے خیال میں شاید ہاں ایسی ہی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی اشتیاق کو چھپانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہو گئی جس کی ہمیں تلاش تھی؟ شاید کچھ دیر کے بعد معلوم ہو جائے۔ میں اب اسی طرف جا رہا ہوں جہاں وہ جگہ ہو سکتی ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ جلال کہ وہاں تمہیں کیا چیز پانے کی توقع ہے، گڑیا یا تتلیا؟ اس نے جواب دیا، اور شاید میرے مزید سوالات سے بچنے کے لیے اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ گڑیا، تتلیا؟ میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ شیلا نے گڑیا خریدی اور اسی نامعلوم جگہ پر جہاں اس نے گڑیا کو خریدا تھا اس کے پاؤں کو وہ تکلیف پہنچی تھی جس نے اسے اس قدر پریشان رکھا، یا یوں کہو کہ وہ زخم جس کے غیر معمولی اندملال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ جلال کی باتیں سن کر اب میرے دماغ میں اس امر کی بابت کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ شیلا نے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ اسی زخم کو قرار دیا اور ہمیں ایسا بتانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے مرتے وقت اپنی قوت ارادی کو جمع کرنے کی جو زبردست کوشش کی تھی، اس کا مقصد سمجھنے میں ہم نے یقینی غلطی نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا قیاس غلط ہو اور زخم یا پراسرار مرہم کو اس کی بیماری سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ شیلا شدید طور پر ایک بچی میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کی طرح اور جتنے لوگ مر چکے تھے ان سب کی مشترک دلچسپی بچوں سے ہی تھی، اور بلا شبہ بچوں کی ایک زبردست مشترک دلچسپی کا مرکز گڑیا ہوتی ہے۔ نہ جانے جلال نے کون سی نئی بات معلوم کی تھی۔ میں نے کمار کو ٹیلی فون کیا، لیکن وہ مل نہ سکا۔ اس پر میں نے نرس کا کامنی کو ٹیلی فون کیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً گڑیا لے کر میرے پاس چلی آئے جو شیلا اپنی بھتیجی تاجو کے لیے خرید کر لائی تھی۔ کامنی نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ یہ گڑیا پتلی ایک نادر خوبصورت چیز تھی۔ اس کو لکڑی سے تراشا گیا تھا اور پھر اس پر ایک سفید سخت پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ گڑیا بالکل زندہ پتلی کا نمونہ معلوم ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی پتلی جس کا ننھا سا چہرہ بالکل پری جیسا تھا۔ اس کے لباس پر کار چوب جیسا بہت نفیس کام تھا اور لباس کسی ایک ملک کے عام لوگوں کا تھا جس کو میں سمجھ نہ سکتا تھا۔ یہ گڑیا میرے خیال میں ایک عجائب گھر میں رکھنے والی چیز تھی اور اس کی قیمت یقیناً اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ شیلا کے لیے اس کا ادا کرنا دشوار تھا۔ اس پر کوئی ایسا نشان نہ تھا جس سے اس کے بنانے والے یا فروخت کرنے والے کا پتہ چل سکتا۔ جب میں کافی غور سے اس کا معائنہ کر چکا تو میں نے اسے میز کی ایک دراز میں رکھا اور جلال سے کچھ خبر سننے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ 7 بجے کے قریب میرے دروازے کی گھنٹی بجی اور مسلسل بجتی چلی گئی۔ میں نے دارالمطالعہ کا دروازہ کھولا تو حال میں سے مجھے گلحان کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کو آواز دے کر بلایا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے معلوم ہوا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے ہونٹ بند تھے اور چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں پتھرا جانے کی کیفیت نمایاں تھی۔ اس نے ہونٹوں سے کہا، نیچے ذرا کار تک چلیے، میرا خیال ہے سردار مردہ ہو چکا ہے۔ مردہ؟ میں نے حیرت سے کہا اور ایک ہی سانس میں دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ شوفر کار کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس سے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ جلال پچھلی سیٹ کے ایک گوشے میں سمٹا ہوا پڑا تھا۔ نبض کی حرکت بالکل محسوس نہ ہوتی تھی، اور جب میں نے اس کی آنکھوں کے پپوٹو کو اوپر اٹھایا تو میری طرف دیکھنے والی ان آنکھوں میں بینائی موجود نہ تھی۔ اس کا جسم سرد نہ تھا۔ اندر لے آؤ اسے، میں نے حکم دیا۔ گل خان اور شوفر اس کو اندر لے آئے اور میرے مطب میں معائنے کی میز پر لٹا دیا۔ میں نے اس کا سینہ کھولا اور آلہ سے دیکھنے لگا۔
حرکت قلب کی کوئی علامت نہ مل سکی، بظاہر تنفس کا عمل بھی بند تھا۔ تیزی سے میں نے چند طریقوں سے آزمائش کی، تمام ظاہری علامات کے لحاظ سے جلال مردہ تھا، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان نہ تھا۔ مشتبہ حالتوں میں جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں میں نے وہ کر ڈالی، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔